बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अनोखी है दास्तां मोहब्बत के लिए आपके सामने पेश खिदमत है आपकी अपनी मेज़बान डॉक्टर शाहज़िबा अब्बासी। जी जनाब, तो आज जो अफ़साना मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ उस अफ़साने का उन्वान है बाग़ी, और ये अफ़साना लिखा है मैंने यानी डॉक्टर शाहज़िबा अब्बासी ने। जी जनाब, तो अफ़साना मुलाहिज़ा कीजिए। ला इलाह के देश में किश्वरे हसीन पर अलमिया ही अलमिया है पाक सर ज़मीन पर। नज़रों के सामने से ये तहरीर गुजरी तो हकीकत पसंद महरूबा की चमकती आंखें डुबडुबा ही तो गई थीं। जब ही वो लबों पर तल्ख सी मुस्कुराहट सजाए, इन अल्फाज पर नज़रें गाड़े इनकी गहराई महसूस करती चली गई। महरूबा मीर शहबाज ख़ान की बेटी, मीर असफंद ख़ान की छोटी बहन सकीना बीबी इसकी वालिदा थी। अगरचे महरूबा के वालिद और भाई पुराने ख़यालात और फरसूदा सोच के मालिक नहायत सख्त मिजाज थे, मगर महरूबा को ये रिश्ते अजीज़ जान थे। इसे इलाके के पसमानदा मिडिल स्कूल से 8वीं तक तालीम हासिल करने की इजाज़त भी बहुत मुश्किल से मिली थी, मगर इसके रास्ते उसकी मंजिलें कुछ और थीं। बीबी जान की मदद लेकर उसने बाबा जान और असफंद भाई को मज़ीद तालीम हासिल करने शहर जाने की इजाज़त के लिए बहुत तरद्दुद के बाद राज़ी कर लिया था, मगर इलाके के सरदार मीर शहबाज ख़ान और मीर असफंद ख़ान का फ़लसफ़ा था, ज़्यादा तालीम लड़कियों के सर चढ़कर उनके दिमाग को ख़त्म करके अक्ल को टखनों की जानिब धकेल देती है और फिर बदतहज़ीबी और बेहयाई जन्म लेती है। बीबी जान की वजह से इसे मज़ीद तालीम हासिल करने की इजाज़त तो मिल गई थी, मगर साथ ही नसीहतों के अंबार भी, जिनको इसने पल्लों से बांध रखा था। मगर बीबी जान का साथ भी बाकी ना रहा। दिल के आरज़े में मुब्तला वो महरूबा को छोड़कर अपने खालिक़े हकीकी से जा मिली। वो इलाके के सरदार की बेटी थी, इसलिए हर आसाइश हवेली में मैसर थी, मगर इलाके की बाकी औरतों और लड़कियों को बेदर्दी से रोंदे जाने पर इसका दिल खून के आंसू रोता था। इज़्ज़त और गैरत के नाम पर तमाम फरसूदा रवायात की पासदारी के लिए मासूम बेटियों और बेगुनाह बहनों को महज जानवरों की सी हैसियत से या फालतू माल समझकर तकलीफ़ और मुश्किलात के घटा टोप अंधेरों में धकेल दिया जाता। आज तो हद ही हो गई थी। साथ वाले इलाके के सरदार 60 साला अय्याश शाहू खान ने वनी में ली गई अपनी 16 साला बीवी सुंबल पर महज उसके ख़ानदान से दुश्मनी और इंतकाम की बिना पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाते इसे सरेआम नज़रे आतिश कर दिया था। मज़लूम औरत की बेगुनाही का गवाह बने भी तो कौन कि खुदा ज़मी पर आया नहीं करते। सुंबल की चीखों पुकार से पूरा इलाका लरस रहा था, मगर खौफ खुदा जिसमें था वो भी डर के मारे उसकी मदद करने से कासिर था। जबकि शाहू खान ने इसे अपनी इज़्ज़त और गैरत की अलामत करार देकर इस वाक़े को इलाके की दूसरी औरतों के लिए इबरत करार दिया था। महरूबा इस जहालत और जुल्म के ख़िलाफ़ अलमे बगावत बुलंद करना चाहती थी, दुखी और बेसहारा इंसानियत की मदद करना चाहती थी, मगर कैसे? बाबा जान, बाबा जान, महरूबा बेकरारी के आलम में मीर शहबाज ख़ान को पुकारी जा रही थी। महरू बेटा, हम यहाँ हैं। महरूबा जैसे ही ज़ीने उतरती नीचे की जानिब आई, वसी हॉल में मौजूद सोफ़े पर बराजमा मीर शहबाज ख़ान ने बड़े तहम्मुल से सिगार उंगलियों में दबोचे गंभीर आवाज़ में अपनी मौजूदगी का एहसास उसे दिलाया। बाबा जान, ये कैसी अंधेर नगरी है? क्यों खौफ़े खुदा दम तोड़ चुका है? ये सब क्यों किया गया? जज्बात और शिद्दत ज़ब्त से महरूबा की तन बदन में क़यामत बरपा थी। उसकी ज़ाहिरी कैफियत और आंखों से बहते आंसू उसके अंदर की कैफियत को बखूबी ज़ाहिर कर रहे थे। मीर शहबाज ख़ान ने हैरत और गुस्से से सुर्ख होती आंखों से महरूबा के लरज़ते वजूद की जानिब देखा, मगर अजब तहम्मुल से बोले, इस इलाके की कुछ रवायात हैं जिनकी पासदारी हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। वो लड़की बदचलन थी, बाग़ी थी, इसलिए निशान इबरत बनी ताकि किसी दूसरी पैर की जूती की ऐसी कोई जुर्रत कभी ना हो कि सर चढ़ने के ख्वाब देखे। तमाम अल्फाज धीमे लहजे में अदा हो गए थे, मगर जहर आलूद निश्तर महरूबा से सक उठी और बाबा के कदमों में जा बैठी।
بابا جان، آپ کی پیاری مہرو آپ کی لاڈلی بیٹی ہے۔ بابا، اگر بے گناہ سنبل کی جگہ مہرو ہوتی تو کیا مہرو کو جب سرعام آگ لگا دی جاتی تو آپ خاموش رہتے؟ اس کی ہچکی بن چکی تھی۔ بابا کو خاموش پا کر جب وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چٹاخ ایک زوردار تماچا اس کے بائیں گال پر رسید کرنے والا کوئی اور نہیں، بہت دیر سے پیچھے کھڑا گفتگو سنتا اس کا بڑا بھائی میر اسفند خان تھا۔ تماچا اتنا شدید تھا کہ مہروبہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور چکرا کر زمیں بوس ہوئی۔ جب ہی وہ غصے سے پھنکارا، بابا جان، میں نے بارہا کہا تھا اس کو پڑھائی کے لیے شہر جانے کی اجازت نہ دیں۔ ان کتابوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ اب یہ ہم مردوں کے معاملات میں دخل اندازی کرے گی۔ اسفند کا وجود غصے کی آگ میں دہک رہا تھا۔ جب ہی مہروبہ سے سکتے ہوئے سرخ انگار ہوتے گال پر ہاتھ رکھے بولی، لالا، میں کچھ غلط نہیں کہہ رہی، یہ آپ مردوں کے معاملات نہیں، ہم عورتوں کی زندگیوں کا سوال ہیں۔ مہرو کے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ اسفند نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے تو بڑی دیر سے خاموش بیٹھے میر شہباز خان نے ہاتھ بلند کر کے انہیں روک دیا۔ بس میر اسفند خان، عورت کی عقل اس کے ٹخنوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ ایک ٹیڑھی پسلی سے تخلیق کی گئی ہے جس کو سیدھا کرنے کی کوشش اگر کرو گے تو ٹوٹ کر تمہارے ہاتھ ہی زخمی کرے گی۔ میر اسفند خان کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ پھر مہروبہ کی جانب متوجہ ہوا اور نرم لہجے میں گویا ہوا، مہروبہ، آپ کی پرورش منفرد انداز میں ہوئی ہے۔ آپ سردار کی بیٹی ہیں، اپنی الگ شان سے رہا کریں۔ یہ کمی لوگ ہیں، ان کے غم کو دل سے مت لگائیں اور جو ہوا اسے بھول جائیں۔ میر شہباز خان تحمل مزاجی اور نرمی سے خدا جانے کیوں مہروبہ کے جاگے ضمیر کو لوری دے رہے تھے۔ بابا، ایک بے گناہ اور معصوم لڑکی کا دردناک قتل سرِ عام ہوا ہے۔ اس کی آہیں، اس کی سسکیاں، اس کی چیخ و پکار سن کر علاقے کے پتھر بھی اشکبار ہیں اور آپ کہتے ہیں میں بھول جاؤں؟ مہروبہ پھر بھرپور جذباتی انداز میں سوال پوچھ کر اپنے باپ کے جواب کی منتظر تھی کہ میر شہباز خان جلال میں گرجتے ہوئے بولے، جاؤ، اوجھل ہو جاؤ ہماری نظروں کے سامنے سے۔ حتمی انداز میں حکم ہوا اور پھر وہ وہاں رکے نہ تھے۔ مہروبہ کو شہر سے اپنے آبائی علاقے میں آئے ہوئے ابھی چند مہینے ہوئے تھے۔ وہ شہر سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے آئی تھی۔ اسے محض 12 برس کی عمر میں علاقے سے جانے کی وجہ سے اپنے علاقے کے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہ تھا، مگر اب وہ بچپن سے لڑک پن اور پھر جوانی کے دور میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ شعور حاصل کر چکی تھی۔ سنبل والے واقعے نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مہروبہ نے نہ صرف اپنے علاقے بلکہ اس معاشرے میں ہونے والے پوشیدہ مظالم اور زیادتیوں کو بے نقاب کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اسے اپنے باپ اور بھائی کی سوچ پر بہت دکھ ہوا، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ لاکھ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود آخر کو تھی تو وہ ایک عورت ہی۔ نہیں، ہر دور میں عورت کمزور نہیں ہوتی۔ میرے پاس علم کے ساتھ ساتھ قلم کی طاقت موجود ہے۔ میں اپنے قلم کو اپنے قلب کے لہو میں ڈبو کر من کی اتھاہ گہرائیوں سے لفظوں کے سچے موتی ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ میں جہاد بالقلم کروں گی۔ ہاں، انشاءاللہ میں جہاد بالقلم کروں گی، چاہے مجھے اس جہاد میں اپنی جان کا نذرانہ ہی کیوں نہ پیش کرنا پڑے۔ مہروبہ نے ایک مستحکم ارادہ کرتے ہوئے اپنا چہرہ صاف کیا اور اسی وقت اپنے کمرے میں پڑے ریک میں رکھے چند رسالے ٹٹولنے لگی۔ ان میں سے ایک رسالہ ہمیشہ سے ہی مہروبہ کو بہت پسند تھا۔ اس میں لکھی جانے والی سبق آموز کہانیاں مہروبہ کو اپنے ارد گرد بھٹکتی حقیقت معلوم ہوتی تھی۔ مہروبہ نے قلم کو اپنے جذبات کی بھرپور اور مستحکم ترجمانی کے لیے چنا، پھر سنبل کے پورے واقعے کو انمول موتیوں کی صورت لفظوں کی حسین مالا میں پرو کر ظلم و جہالت اور بربریت کے خلاف مکمل اعلان جنگ کر دیا تھا۔ نہایت نڈر اور بے باک انداز میں اپنے علاقے اور اس سے وابستہ دکھوں اور تکلیف اور ظلم و زیادتی کے بارے میں تحریر کردہ مہروبہ کی کہانی کو نہ صرف رسالے میں شامل کیا گیا بلکہ قارئین کی اکثریت نے اسے خوب سراہا۔ مہروبہ بی بی، مہروبہ بی بی۔ گل خان بابا جو اس حویلی کے بہت پرانے خادم تھے، ان کو ہاتھ میں کچھ اٹھائے اپنی طرف بھاگتے خود کو آوازیں دیتے دیکھ کر وسیع و عریض صحن میں بیٹھی مہروبہ چونک گئی۔ کیا ہوا گل خان بابا، آپ اس طرح مجھے کیوں پکار رہے ہیں؟
محروبہ فکرمندانہ انداز میں اپنے قریب کھڑے سانس پھولائے گل خان بابا کو نہایت حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی، مہرو بی بی، اس رسالے میں آپ کی جو کہانی چھپی ہے وہ ماسٹر صاحب نے پڑھ کر سنائی ہے۔ ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ غریب، لاچار اور مجبور لوگوں کے بارے میں آپ کی لکھی گئی یہ کہانی لوگوں کو بہت پسند آئی ہے۔ اب ہمارے علاقے میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ مگر بی بی، گل خان نے اسے کہانی چھپنے کا تو بہت خوشی سے بتایا، مگر اب وہ بہت افسردہ ہو گیا تھا۔ تبھی محروبہ بولی، واہ میرے اللہ، تیرا شکر کہ تو نے میری مدد فرمائی۔ محروبہ نے ان کی بات سنتے ہی بھیگی آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا۔ اب اسے یقین ہو چلا تھا کہ ایک نہ ایک دن کالی بھیڑوں میں کا ضرور صفایا ہوگا۔ اس نے نگاہ پاس کھڑے نہایت افسردہ سے گل خان پر ڈالی۔ ہاں گل خان بابا، آپ مزید کچھ کہہ رہے تھے، کیا ہوا؟ وہ بی بی جی، آپ تو اپنے علاقے کے رسم و رواج اور اصولوں سے واقف ہونا۔ محروبہ پوری طرح گل خان کی جانب متوجہ تھی۔ جب وہ دوبارہ گویا ہوا، محروبہ بی بی، آپ کا اس رسالے میں اتنا کڑوا سچ لکھنا جنگل میں آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل چکا ہے، اور جلد ہی یہ بات میر شہباز خان اور میر اسفند خان کے گوش گزار بھی ہو جائے گی۔ اب گل خان کا گلا رن چکا تھا، مگر محروبہ مزید سننا چاہتی تھی۔ بی بی، علاقے کے سب لوگ آپ کو باغی لڑکی کہتے ہیں۔ باہر بہت شور مچا ہے۔ اچھو اور فارس بتا رہے تھے کہ سردار شہباز خان کی بیٹی باغی ہے اور باغی کی سزا موت ہے۔ گل خان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو محروبہ نہایت خوشی اور پرسوچ انداز سے دیکھ رہی تھی۔ جب ہی اس نے گہری سانس خارج کی اور نہایت مطمئن لہجے میں بولی، گل خان بابا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، یا خدا نہ کرے اپنے بابا کی عزت کو خراب کرنے کا کبھی نہیں سوچا۔ میں نے تو وہ کیا جو بحیثیت مسلمان، انسانیت کا درد رکھنے والے ایک مسلم کا فرض ہے کہ وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جہالت، ظلم اور غیر شرعی کالے قانون کے خلاف آواز اٹھائے۔ بی بی جی، وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر سردار صاحب اور میر اسفند خان کو کون سمجھائے گا؟ محروبہ بی بی، وہ آپ کو۔ گل خان بابا باقاعدہ رونے لگ گیا۔ جب ہی دلیر اور نڈر عورت ذات جس کا نام محروبہ تھا بہت پرسکون اور مطمئن انداز میں گل خان بابا کو تسلی دیتے ہوئے بولی، بابا کچھ نہیں ہوگا مجھے، اللہ جو تمام زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، میرا مددگار ہے۔ اور پھر میں تو جہاد بالقلم کر رہی ہوں، اور اگر جہاد میں جان چلی جائے تو میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاؤں گی، میں امر ہو جاؤں گی۔ گل خان بابا، میں اپنے اللہ اور اس کے حبیب پاک کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گی۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ مجھے اور کیا چاہیے؟ محروبہ کا چہرہ آنسوؤں سے مکمل بھیگ چکا تھا اور وہ گل خان بابا کو لاجواب کر چکی تھی۔ عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ جب علاقے کی مسجد سے مولوی صاحب کی اذان کی صدا بلند ہوئی تو محروبہ نے نماز عصر ادا کی اور دعا مانگ کر اٹھی تھی کہ حویلی کی صحن سے بہت سے لوگوں کی آوازیں ابھریں جو محروبہ اپنے کمرے میں صاف تو نہیں سن سکی، مگر اسے بہت سے لوگوں کی موجودگی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے جائے-نماز سمیٹی اور دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتے ہوئے صحن کی جانب بڑھنے لگی۔ حویلی کے بیرونی دروازے غیر معمولی طور پر بند تھے۔ یہ دیکھ کر محروبہ چونکی، مگر اس وقت اس نے میر شہباز خان کے کمرے کا رخ کیا، جس کی کھڑکی سے صحن میں موجودہ صورتحال کا جائزہ لینا آسان تھا۔ صحن میں قریبی علاقوں کے سب معزز سردار موجود تھے۔ وہ سب آگ بگولا ہو کر اس کو باغی ہونے کی سزا پر زور دے رہے تھے۔ ایسے میں ایک سردار کی گھمبیر آواز گونجی، میر شہباز خان، علاقے کے کچھ اصول اور کچھ روایات ہیں جن کی پاسداری سب سے پہلے علاقے کے سردار پر لازم ہے۔ آپ کی دختر نے نہ صرف علاقے کی روایات کو توڑنے کی کوشش کی ہے بلکہ خواتین کو بھی بغاوت پر اکسایا ہے۔ محروبہ خان نے ساری دنیا میں ہماری روایات اور ہمارے پرکھوں کی عزت کا تماشا بنا دیا ہے۔ سردار کی آنکھیں لہو رنگ اور آواز میں نہایت غصہ آیا تھا۔ ایسی لڑکی کو مزید زندہ رکھ کر ہم اپنے بزرگوں کی روح کو مزید تڑپتا نہیں دیکھ سکتے۔ میر شہباز خان، آپ کو قبیلے کے ان معززین کے سامنے اپنی روایات اور اپنے اصولوں کی بقا کا اٹل فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایک سردار کی اس قہر آلود آواز پر سب متفق تھے، جبکہ میر اسفند خان
اور میر شہباز خان خاموش۔ جی جناب، تو یہ تھا افسانہ باغی۔ افسانے کے اختتام پر کیا ہوا ہوگا؟ آپ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹس باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کے خیال میں افسانے کا اختتام کیا ہوا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔